19 मई 2023 5 डेट है 2080 बकर में तारीख के हवाला से बरोज़ जुमातुल मुबारक फजर के दरस में अज़ीज़ तलबा सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आप तलबा का जो नया एक सबक का मौजू शुरू हुआ है, हम और हमारा इस्लाम, उस हवाले से आज हमारा यह तीसरा दर्स है, जिसमें हम आज जो सीखेंगे पढ़ेंगे, जैसे हमने पिछले दर्स में बताया कि अकीका और ख़तना से मुतल्लिक़ा दो बातें आज हम समझेंगे। और इससे पीछे हमने आपको अज़ान से मुतल्लिक़ा बातें कुछ बताई और अज़ान के सही तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और फिर अज़ान कहाँ कहाँ पढ़ना चाहिए, और उसी बात को लेते हुए हम उसी से मुतल्लिक़ आखिरी बात कर गए। फिर अगले इस मौजू की तरफ आते हैं, यानी जो हमारा अगला सबक है बच्चे की पैदाइश के हवाले से कान में अज़ान हो, इस बारे में हम पीछे बता चुके और आप पढ़ चुके हैं। और इस मसले में ये समझ लें कि कहाँ कहाँ अज़ान का जवाब ना देना बेहतर होता है। यानी बाद मौक़े ऐसे हैं जहाँ अज़ान का जवाब ना देना बेहतर होता है, और ये हम बता चुके कि अज़ान का जवाब देना मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है। और इसमें हमने बताया कि दो तरीक़ा से जवाब है, कदम के साथ और ज़ुबान के साथ। ये पीछे दरस में हम पढ़ चुके हैं। तो चंद जगह ऐसी हैं कि जहाँ अज़ान का जवाब ना देना बेहतर है, जिसको हमने अहकाम शरिया में छोड़ने वाले कामों के हवाले से हमने पढ़ा था। पांचवी चीज़ खिलाफ़े औला, क्या पढ़ा था? खिलाफ़े औला, यानी उसका ना करना बेहतर। लेकिन कर भी लिया तो हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर ये था कि ऐसा ना किया जाए। तो इसी तरह ये अज़ान चंद जगह ऐसी हैं कि जहाँ अज़ान का जवाब ना देना बेहतर, बल्कि बाज़ जगह पे अगर आप अज़ान का जवाब देंगे तो फिर वो ज़्यादा ममानत की तरफ आ जाएगा। मसलन आप नमाज पढ़ रहे हैं, अब नमाज की हालत में खड़े हैं और एक अज़ान सुनी आपने, कानों में अज़ान आई, तो आप अज़ान नमाज में खड़े खड़े आप अज़ान का जवाब देंगे तो नमाज ही जाती रहेगी, समझ आए? तो नमाज की हालत में जवाब नहीं देना अज़ान का। दूसरा, जुमा का खुतबा सुनते वक्त, अब जुमा का खुतबा जब इमाम पढ़ता है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दाएं बाएं शहरों में दूसरी अज़ानें आ रही होती हैं, तो उस वक़्त भी जुमा की अज़ान का जवाब ना देना बेहतर है जब वो खुतबा जुमा में बैठा हो। दूसरा मौका ये। तीसरा मौका, हज और दोनों ईदों के खुतबे सुनते वक्त भी अज़ान नहीं देनी चाहिए और ना जवाब देना चाहिए, ना उस वक्त अज़ान होती है। दोनों ईदों के खुतबे और हज का खुतबा, वहाँ अज़ान नहीं होती है। इसी तरह जनाजा पढ़ते वक्त उस पर भी अज़ान नहीं है। और इसी तरह जवाब देने के हवाले से इल्म सीखते सिखाते वक्त, यानी जैसे हम आप सीख रहे हैं, आप ज़ोहर का वक़्त हो जाता है, हम सीख रहे हैं और कहीं से अज़ान हुई या यही मस्जिद में अज़ान हुई, तो हम अगर दीनी बातों को सीख रहे हैं तो उस सूरत में दीनी बातों को ही सीखना बेहतर होगा। अज़ान का जवाब उस वक़्त ना देना बेहतर होगा। इल्म दीन सीखते सिखाते वक्त जवाब ना देना अच्छा है,
اسی طرح آپ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں تو اس وقت بھی جواب نہ دینا بہتر ہے۔ اور اسی طرح حق زوجیت ادا کرتے ہوئے شوہر اور بیوی اس وقت بھی اذان کا جواب نہیں دیا جاتا۔ ایسے وقت میں انسان آرام کر رہا ہے، جیسے دوپہر کے وقت کلولا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی جواب نہ دینا بہتر ہے۔ اور آخری بات قضاء حاجت کے وقت، یعنی انسان بول و براز کے لیے قضاء حاجت کے لیے نکلتا ہے یا واش روم کی اسے ضرورت ہے دوسرے لفظوں میں، تو ایسے موقع پہ بھی اذان کا جواب نہ دینا یہ بہتر ہے۔ اور اسی وقت آخری بات جو ہے کھانا کھاتے وقت بھی اذان کا جواب نہ دینا بہتر ہے۔ تو یہ ملے جلے 9 مواقع ہیں جہاں اذان نہیں اور اس کا جواب نہ دینا بہتر ہے۔ تو یہ اذان سے متعلقہ پچھلے درس سے متعلقہ بات ہو گئی۔ اور آخری بات اس حوالہ سے یہ سمجھے، اگر بالفرض ایک اذان ہو گئی، سنی اذان ایک ہو گئی، آپ نے اس کا جواب دیا اور اس کے بعد آپ نے دعا پڑھی، اللہم رب هذه الدعوات التامات والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا آپ نے پڑھی جواب دینے کے بعد، اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنے کا حکم ہے۔ ثم صلوا علیہ، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو چکے تو مؤذن جیسے کہہ رہا ہے ویسے کہو، اور پھر مجھ پر، میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلے کی دعا کرو، اور پھر مجھ پر درود پڑھو تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ اس کے بعد پڑھنے کے اب آگے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایک اذان ہو گئی اس کا جواب دے لینا کافی ہے۔ اب ایک اذان ہوئی ہے، دوسری پھر اذان شروع ہو گئی، تو پھر اس کا جواب دینا لازم نہیں، ضروری نہیں۔ ہاں اگر کوئی دیتا ہے تو حرج بھی نہیں، لیکن ضروری نہیں۔ تو یہ اذان سے متعلقہ پچھلی ہماری چند باتیں جتنی آپ کو ضرورت تھی وہ ہم نے آپ کو بتائی۔ اب اس حوالہ سے اگلے مرحلے میں ہم آتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان قائم ہے اور بائیں میں تکبیر کہی جائے، اور اس کے بعد پھر اس کا جتنا جلدی ہو سکے عقیقہ اور ختنہ کا جو سلسلہ ہے وہ اپنایا جائے۔ ان 2 لفظوں کو پہلے سمجھیں کہ عقیقہ ہوتا کیا ہے اور ختنہ کیا ہوتا ہے۔ عقیقہ اور ختنہ اب ہم مسلمانوں میں بطور ایک رسم کے رہ گیا ہے، بلکہ رسم کو بھی ہم نے زیادہ تر فیشن بنا لیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کیا ہوتا ہے، عقن سے لفظ بنا ہے، عقن کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، اور دوسرا اس کا لفظ جو عرب میں مشہور ہے وہ کیا ہے کہ چھوٹے بچے کے سر کے بال، چھوٹے بچے کے یعنی نوزائیدہ بچہ، جو بچہ پیدا ہوا اس کے سر کے بالوں کو عقیقہ کہتے ہیں، اور ان بالوں کو اتارنا یہ کیا ہے، سنت مبارکہ ہے۔ تو عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، 7ویں دن اگر ماں باپ نہیں کر سکے تو پھر 14ویں دن ہے، 14ویں دن نہیں کر سکے تو پھر 21ویں دن ہے، اور 21ویں دن بھی نہیں کر سکے تو پھر زندگی میں جس دن بھی جب بھی موقع ملے عقیقہ کر لینا چاہیے۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، سنت مستحبہ ہے۔ کیا عقیقہ کا شرعی حکم کیا ہے، سنت مستحبہ۔ یہ ہم نے سنت کی اقسام میں آپ کو بتایا تھا، سنت زائدہ، سنت خدا، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، اور سنت زوائد، سنت زائدہ، اور یہ سنت مستحبہ۔ تو ہاں جو صاحب مال لوگ ہیں ان کو چاہیے عقیقہ کریں، ہاں لیکن اگر غریب ہے تو وہ قرض اٹھا کر عقیقہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل کے لیے قرضہ لے کر کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔
تو قرض اٹھا کر عقیقہ کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت اور توفیق دی ہے تو بچے کی طرف سے آپ 2 جانور 2 جانیں اور بچی کی طرف سے 1 جانور، یہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ لیکن اگر 2 جانور کو آپ نہیں لے سکتے ہیں تو دونوں بچی اور بچے کی طرف سے 1 جانور بھی آپ لے کر عقیقہ کر سکتے ہیں، اور بڑے جانور میں بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، یعنی 2 حصے بچے کے ہو جائیں گے، 1 حصہ بچی کا ہو جائے گا اور 1 حصہ قربانی کا ہو جائے گا، اس میں بھی آپ شامل کر کے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ تو شرعی حکم بہرحال مد نظر رکھنا کہ سنت مستحبہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو آپ ضرور کریں، لیکن قرض اٹھا کر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مختصر تعارف عقیقے کا ہے۔ اور ہمارے مول معاشرے میں اب جو رسمیں چلتی ہیں وہ عقیقے کو بھی ہم نے ایک ایسی فیشن اور رسم بنا لیا ہے کہ اب زیادہ عقیقہ یا یہ ختنہ بچوں کا ہوتا ہے۔ اب یہ رسمیں اس طرح بن چکی ہیں، سیدھے بیٹھو بیٹا، جو بچے ابھی تک چھوٹے بڑے نہیں پہنچے جلدی مسجد میں پہنچ جائیں، اور والدین غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، خود کو غفلت سے تھوڑا سا بیدار کر لو تو آپ کی اولاد بیدار ہوگی، جب آپ سوئے ہوئے ہوں گے تو آپ کی اولاد پہلے سو چکی ہے۔ اس لیے کم از کم ان کو صبح اٹھا لیا کرو اور خود بھی اٹھ جایا کرو، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح کوئی راغب ہو اور توجہ کرو، اور بالکل چھوٹے بچے جن کو ابھی ماں باپ کی محبت کی ضرورت ہے ان کو تو آپ فوراً بھیج دیتے ہیں مسجد میں، اور جو بچے سمجھنے کے اہل ہیں، جو سمجھنے کے قابل ہیں یا جن کی سوچ فکر ہے، ان کو آپ نے اٹھانا تک گوارا نہیں کرنا ہوتا، اور وہ ابھی بستر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے اور وہیں گھروں میں لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو جو بچے ابھی ماں باپ کی محبت کے یعنی قریب ہونے کے تھے، چھوٹے بچے بالکل جو آزیا ہوتے ہیں، ان کو آپ فوراً اٹھا کر بھیج دیتے ہیں، حالانکہ ان کو ابھی آپ کی گود کی ضرورت تھی۔ تو ابھی چھوٹے بچوں کو تو گود سے خود آپ نے علیحدہ کر دیے، بڑے ہو کر یہ آپ کی گود کی لاج کیسے رکھیں گے؟ یہ ماں باپ خود غور کریں۔ اور جو بچے اہل ہیں بات سمجھنے کے، ان کو اٹھانا تک والدین گوارا نہیں کرتے ہیں اور ادھر توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو عقیقہ ہے اور ختنہ ہے، اب یہ ہوتا ہے اس میں کیا ہے جی؟ ختنہ ہے بچے کا، یعنی بچے کو سنتے ہونا ہے، انہوں ختنہ کہتے ہیں، یعنی اضافی جو ماس وغیرہ ہوتا ہے اس کو کاٹ دینا، اس کو ختنہ کہتے ہیں۔ اور اس کی یعنی طبی فائدے بھی بہت ہیں، یعنی بیماری نہیں انسان کو لگتی، اور اس کا مقصد ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ پیشاب وہاں رکتا نہیں، قطرے پیشاب کے نہیں رکتے ہیں جب بچے کا ختنہ ہو جاتا ہے، اور ختنہ نہ ہو تو پھر وہ پیشاب رکتا ہے اور پھر وہاں بیماریوں کے مسئلے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈاکٹروں کی تحقیق کے حوالے سے یہ بات ہے۔ بہرحال تو یہ ختنہ اور عقیقہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ سنت ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے نیوتا بنایا ہوا ہے، نیوتا نیوندر بھاجی جی نو کہنے ہیں۔ اب ان 2 رسموں کو ہم نے نیوتا بنا لیا ہے۔ بھئی وہ ہمارے بچے کے عقیقے اور ختنے پہ آئے تھے تو انہوں نے اتنے دیے تھے ہمیں، نیوندرا اتنا دیا تھا، اتنی ویل ہمیں ڈالی تھی انہوں نے، فلاں آئے تھے، تو اب ان کی باری ہے تو ہم جائیں گے تو ہم کم از کم کو 50 اوپر ہی کر کے آئیں گے نا۔ اور اگر ہم اس چیز کو سنت سمجھیں، سنت سمجھ کر ہم عقیقہ کریں یا ختنہ کریں، پھر اس پر جو ہم کھانا وغیرہ پکاتے ہیں تو اس کے بدلے کا تقاضا نہ کریں کہ اب ہم کریں گے تو وہ ہمیں دے جائیں گے، جتنا دیں گے اتنا لیں گے۔ یہ سوچ آج آپ ہماری معاشرے کی رہ گئی ہے۔ جب سوچ ہی لینے دینے کی رہ گئی ہے تو نام ہم خواہ اس کا کچھ بھی رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی عمل کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل وہی قبول ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور یہ نیوندر بھاجی جس کو ہم کہتے ہیں نیوتا، یعنی وری دوسرے لفظوں میں، بھئی وہ آئے تھے ہمارے بچے کے عقیقے پہ تو وہ یہ دے گئے تھے۔ اب ان کا اگر کوئی ایسا ہوا مقصد بچہ پیدا ہوا عقیقہ کریں گے تو ہم جواب میں اتنا کریں گے، تو یہ تو اتنا جتنا کرتے رہیں گے ہم، لیکن ایسی باتوں سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ دیکھو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار جن کے بارے میں سورت دار کی آیات نازل ہوئی، وہ مشہور واقعہ کہ حسن حسین پاک کچھ علیل ہوئے تو حضرت فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 روزے رکھے، وہ منت مان لی 3 روزے رکھے، تو اس حوالہ سے پھر وہ 3 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کھانا کھلاتے ہیں لے وجہ اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ان کو اس بڑے دن کا ڈر لگا ہوا ہے، یعنی میدان معاشر کا منظر سامنے ہے۔ تو اس طرح اگر سوچ فکر ہو، عمل میں اخلاص ہو اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے تو پھر اس میں یہ تخصیص نہیں ہوتی ہے کہ فلاں آیا ہے تو آنے دو، فلاں کو نہ آنے دو۔ مسلمان ہونے کے ناطے پھر جو غربا ہوتے ہیں ایسے مواقع پہ ان کو ترجیح دی جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں غریب اور امیر کا معیار کچھ بدل گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اب غریب اور امیر کا معیار ہی بدل گیا ہے۔ اب جو کوٹھیوں کے مالک ہیں نا، یہ کنجر مانگنے والے یا موٹر سائیکلوں پہ آتے، ہماری قوم معاشرے کے نزدیک یہ غریب لوگ ہیں، یہ غریب ہیں، یہ موٹر سائیکلوں پہ مانگنے والے، گڈیوں کے اوپر مانگنے والے، ہڈے کٹے مانگنے والے، شادی موقعوں کے اوپر طبلے باجے اور ڈھولکیاں بجانے والے، یہ جو کنجر ہیں یہ ہمارے معاشرے کے نزدیک غریب ہیں، ہماری عوام کے نزدیک یہ غریب ہیں، لہذا ان کے دینے کو ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اور ساتھ ہمارا ہمسایہ گوانڈی جو ہے اس کے گھر میں سالن نہیں ہے تو ادھر ہم نے توجہ نہیں کرنی، اور ان جو لٹیرے ہیں اصل میں آپ کے مال کے، ان کو دینے کے لیے ہم دن رات تیار ہیں۔ یا ایسے ہماری جو رقم، خیر سے ہمارے معاشرے کی جو رقم ہے یہ رسومات کی نظر ہوتی ہے، کہیں جناب آپ میلے پہ چلے گئے، کہیں آپ بس چلی گئی، کہیں چلا گیا تو کہیں چلا گیا، اور دین کے لیے ہمارا پیسہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں دین کی طلب نہیں ہے۔ جس چیز کی دل میں طلب ہو انسان پیسہ بھی اسی کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو طلب اگر ہمارے دل میں دین کی ہے تو پھر ہمارا پیسہ ان رسومات کی بجائے دین کی ترویج و اشاعت اور ہمارے جو بچے اپنے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ کبھی ماں باپ نے اب 100 روپیہ کلو، 2 کلو، آدھا کلو، پاؤ، دانے، آٹا وغیرہ یہ مانگنے والوں کو ماں باپ دے دے گا، چلو جی دے دو، دے دیے۔ اب بچے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ بچے کو 50 روپے 100 روپیہ نہیں دیا کہ بیٹا یہ لو کھانے کی چیز لینی ہے، بری چیز نہیں لینی ہے، اور بچے کو اس طرف راغب نہیں کیا کہ بچہ یہ 100 روپیہ لے لو اور اپنا سر ڈھانپنے کے لیے آپ نے ٹوپی لینی ہے، بیٹا یہ 100 روپیہ لے لو، اس سے آپ نے کتاب خریدنی، قلم خریدنا، اور اس سے آپ نے دین کی باتیں لکھنی ہیں، جو استاذ دین کی باتیں بتائے وہ آپ نے لکھنی ہیں۔ ادھر سوچ نہیں ہے، کیوں کہ ہمارا ضمیر جو ہے اس حد تک یہ بدل چکا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے، اسلام سے پیار کیا ہوگا؟ ہم تو اپنے بچوں کے وہ وفادار نہیں ہیں، اور بچے اسی لیے ماں باپ کے وفادار نہیں ہیں کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ماں باپ نے دین سے بچوں کو دور رکھا تو اب بچے ان سے دور ہی جائیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ ماں باپ کے پاس اگر دین ہوتا تو بچے بھی دین کی طرف ہوتے، بچے بھی دین کے راستے کی طرف ہوتے۔ تو اس لیے آج ہم نے مختصر طور پر یہ 2 باتیں آپ کو سمجھائی ہیں، ختنہ اور عقیقہ، ختنہ اور عقیقہ۔ تو ختنہ اور عقیقہ یہ دونوں، ختنہ جو ہوتا ہے بچے کے پیدا ہوتے ہی اگر یہ ختنہ کروا دیا جائے، اب تو ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن دور ہے، نائی کو ضرورت ہی نہیں پیش آتی ہے کیونکہ بچہ پیدا ہی وہاں شیشے میں ہوتا ہے، اور وہیں ڈاکٹر بھی یہ منصب سنبھالے ہوئے ہیں
کہ خیر سے وہیں وہ ختنہ بھی کر لیتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، ہم اعتراض نہیں کر رہے، لیکن ہمارے مول معاشرے میں ختنہ جب کیا جاتا ہے تو بچے کے ختنہ کرتے وقت یعنی اسی وقت کر لیں تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ بعد میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن 12 سال سے پہلے بچے کا ختنہ کر لینا چاہیے، 12 سال سے زیادہ دیر نہ ہونی چاہیے، اس سے پہلے کیونکہ اس وقت تک جو گوشت ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے اور جلدی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جتنا ویسے جلدی ہو اس میں جلدی بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ ختنہ ہے، اور اس کے حوالے سے جو عقیقہ ہوتا ہے، بچے کا سر منڈایا جائے، یعنی جو بال اس کے سر کے اوپر ہوتے ہیں 7ویں دن بعد مونڈ کر اس کا نام رکھا جائے، اور سر کے بال مونڈ کر ان سر کے بالوں کو وزن کر کے چاندی اس کے برابر جتنی ہو ان بالوں کے برابر، اور اس چاندی کا جو مروجہ قیمت بنے وہ قیمت پھر غربا کو دے دی جائے، اور نائی جو بال اتارتا ہے بچے کے عقیقہ کرتے وقت اس سے پہلے اجرت طے کر لینی چاہیے کہ تو کتنے پیسے لے گا، یعنی پہلے اس سے طے کر کے پھر بال اتروائیں، تاکہ بعد میں ایک دوسرے کے آپ خلاف نہ ہوں کہ آپ نے زیادہ مانگ لیے، میں اتنے نہیں دوں گا، میں یہ کروں گا، تو اس لیے پہلے اس سے یہ طے کر لیا جائے کہ اتنے پیسے آپ کو دیں گے اور وہ بال اتار دیں بچے کے۔ اس کے بعد اتار دیے جب بال، تو اس کے بعد زعفران یا کوئی ایسی رنگ وغیرہ وہ بچے کے سر کے اوپر لگا دی جائے، زعفران وغیرہ یا اور گھاس وغیرہ کی قسم کی رنگ ہوتی ہے وہ لگا دی جائے۔ اور اکثر پھر یہ ہوتا ہے بعض جگہ پہ کہ جو جانور ذبح کرتے ہیں نا بچے کا ختنہ کرتے ہوئے عقیقے کے وقت جو جانور ذبح کرتے ہیں، بعض جگہ پہ یہ بھی جہالت والی رسم ہوتی ہے کہ وہ عقیقے والے جانور کا جو خون ہوتا ہے نا وہ خون لے کر بعض عورتیں کپڑے یا روئی میں بھگو کر وہ بچے کے سر کے اوپر وہ پھیر دیتی ہیں عقیقے کا جانور کا خون۔ یہ جہالتیں بھی بعض جگہ پہ ہیں، یعنی ایسی جہالتوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہم نے شروع میں تمہید میں یہ بات کی تھی کہ ہم مسلمانوں میں جو بڑی خرابیاں مرضیں ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی ہم نے یہی بتائی تھی کہ آئے روز نت نئے بد مذہب فرقوں کا وجود میں آنا اور سنی کا ان میں سوچے سمجھے بغیر داخل ہوتے چلے جانا، یعنی بد مذہبی کا شکار ہو جانا، یہ سب سے بڑی مرض ہے ایمان کے لیے۔ اور دوسری جو مرض ہم نے بتائی تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ اپنے گھریلو جھگڑے، ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی، شوہر اور بیوی کے آپس میں تنازعات اور جھگڑے، اور پھر وہی آپس کے جھگڑے اولادوں کے اوپر پڑتے ہیں، اور پھر اولادوں میں آگے وہی نفرتیں پھیلتی چلی جاتی ہیں نسل در نسل۔ تو اس طرح یہ معاملات سارے، یہ دوسرا مرض ہے، اور یہ غصے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو تیسرے جو ہمارے بیماری بتائی تھی وہ یہی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد کی جو جہلانہ رسمیں ہیں جن کو ہم گلے لگائے ہوئے ہیں، اور خوشی اور غمی کے موقع پہ انہی رسموں کو ہم ان کی پون چھاڑ کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر ہمارا دن رات سلسلہ چلتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جب ہم آگے غسل اور کفن کے احکام میں آئیں گے تو پھر اس سے متعلقہ جتنی رسمیں ہمارے ہاں جو بری رائج ہیں، ہر رسم کو ہر درس کے ساتھ ہم اس مناسبت سے ساتھ بتائیں گے بھی کہ یہ جاہلیت والی رسم ہے، اس کو ہمیں چھوڑنا ہے، اور اسلام نے ہمیں یہ بتایا یہ ہم نے کرنا ہے۔